मुक़द्दस में से आज का मुकर्रर करदा इंजील बयान मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया, उसका 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत से है। मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील का 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत से जो लिखा है। फिर यीशु वहाँ से निकल कर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, हे खुदावंद, एक दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बुरी तरह सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दो, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल की घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, हे खुदावंद, मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा है। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। ये हमारे खुदावंद मसीह की इंजील है। आइए अपने सर झुकाएं और दुआ करें। प्यारे वफादार जलाली आसमानी बात, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हुए मेहनत करता हूँ। खुदावंद को मुझे बरकत दे, ताकि मैं तेरे लोगों के लिए बरकत का वसीला बनूं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। जैसे कि आप सबको मालूम है कि 16 अगस्त है, वो पाकिस्तानी मुस्लिमों के लिए एक और अनगुनाह मुसीबतों से भरा हुआ, तकलीफों, परेशानियों और बेजानो मददगारी का दिन रहा, जहाँ पर मसीहियों की जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनकी अमलात को नुकसान पहुंचाया गया, खुदावंद के घरों को पामाल किया गया, इंजील जलील किताब मुक़द्दस को जलाया गया और बड़ी बेदर्दी के साथ घरों को लूटा गया। जब हम इस सारे वाक़े को देखते सुनते हैं तो दिल खून की आंसू होता है कि हमारे भाई, हमारी बहनें किस तरह से इस सारी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। जब मैं पंजाब में था तो 2 वाक़यात हमारे ही सामने हुए थे। एक पूर्णिया का इलाका है जो गोजरे के करीब है। इसी तरह उस पूरे गांव को भी जला दिया गया था और उसमें शहादतें भी बहुत हुई। फिर क्रिश्चियन गोजरे के साथ क्रिश्चियन कॉलोनी पटरियों के साथ वो जला दी गई और वहाँ पर जानी नुकसान बहुत हुआ। मेरी बीवी जानती है कि मैं और फादर खालिद रशीद आसिफ हम अपने गांव से हर रोज़ सुबह निकलते थे और जाकर उन लोगों के साथ बैठते थे। उस वक्त भी हमारी आंखें जो है वो नम थी, हमारे दिल जो है वो रो रहे थे, कोई पुरसाने हाल न था। कल
کل میں نے ان سارے واقعات کو جب دیکھ رہا تو ایک پوسٹ میں نے دیکھی اور بڑی خوبصورت پوسٹ تھی، اور جب میں نے دیکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر میرا منجی صلیب پر اپنے دشمنوں کو معاف نہ کرتا، اگر میرا منجی صلیب پر اپنے دشمنوں کو معاف نہ کرتا تو آج مسیح بھی تمہارے خون کے پیاسے ہوتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ نافرمانی میں خداوند اپنے جلال کا اظہار کرتا ہے، نافرمانی میں خداوند اپنی رحمتوں کا اظہار کرتا ہے۔ آج جو انجیل جلیل میں سے متن آپ کے سامنے رکھا گیا، اس میں ایک بات خدا یسوع مسیح نے کہی اس عورت سے کہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ اور میں چونکہ پنجاب کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، وہاں رہ چکا ہوں، ارد گرد کے ماحول سے واقف ہوں، اور کس طرح سے تھریٹ ملتے ہیں میری بیوی بھی جانتی ہے کہ ارد گرد کے سارے گاؤں غیر مسیح اور ہم اس میں ایک گاؤں مسیح، اور پھر بھی وہاں پر دلیری کے ساتھ رہنا یہ ان لوگوں کے بڑے ایمان کی بات ہے۔ ہم یہاں پر موجود ہیں، ابھی ہم نے دعا میں یہ سنا کہ اذا رسانی جو ہے وہ مسیحوں پر آتی رہے۔ آج سے کئی ہزار پیچھے جب جاتے ہیں تو یہودی لوگوں پر بھی اذا رسانی، جو بھی سچائی خدا نے ہمیں دی ہے جب ہم اس پر قائم رہتے ہیں تو ہمیں اذا رسانی کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن کیا خوبصورت باتیں میرے اور آپ کے نبی یسوع مسیح نے کہی۔ اگر خدا یسوع مسیح کی ساری زندگی کو دیکھ لیں تو انہوں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ جا کر اس کو مار دو، کبھی نہیں کہا کسی کو۔ حتیٰ کہ باغ گتسمنی میں پکڑنے والے موجود ہیں اور پتہ ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، پھر بھی وہاں پر مارنے کی بات نہیں کی، بچانے کی بات کی۔ جب ہم بائبل اسٹڈی کر رہے تھے تو ہم نے ان 8 ہفتوں میں جو اولین بات سیکھی، بنیادی بات سیکھی، وہ یہ تھی کہ انسان بگاڑ پیدا کرتا آ رہا ہے اور خدا اس بگاڑ کو سنوارتا چلا آ رہا ہے۔ اور آج بھی جب ہم خدا کے لوگوں کی زندگیوں پر اپنا دھیان لگاتے ہیں تو اذا رسانی کے باوجود ان زندگیوں نے خدا کی بشارت کے کام کو روکا نہیں ہے بلکہ جاری و ساری رکھا ہے۔ یاد رکھیے گا، مسیحیت قائم ہے جو شہیدوں کے خون کی وجہ سے قائم ہے۔ مسیحیت کسی کو مار کر نہیں آئی، مسیحیت نے سکھایا ہے کہ خود کو مار کر دوسرے کو زندگی دے دی۔ میرا اور آپ کا کام اس کلام اقدس کی حفاظت کرنا نہیں ہے، میرا اور آپ کا کام اس کلام اقدس کو پھیلانے کی بات کرتا ہے۔ حفاظت تو جس کا ہے اس سے کرنی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں ہمیں وہ چیز دکھائی نہیں دیتی جو پولس رومیو کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے ہمیں دکھاتا ہے۔ ذرا دیکھیے وہ کیا دکھاتا ہے۔ میرے ساتھ رومیو کا 11واں باب نکال لیجیے تاکہ ہم تھوڑی دیر کے لیے آج اس پر اپنا دھیان لگا سکیں۔ چونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اور اس تھوڑے ٹائم میں باتیں کرنے کو بہت ہوتی ہیں، لیکن کوشش آج میں کروں گا کہ جلد از جلد کلام مقدس کی باتوں کو سمجھ سکوں۔ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے 11ویں باب کے 28ویں آیت میں، انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہاری خاطر دشمن ہے لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں۔ 29ویں آیت، اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوا
بے تبدیل ہے۔ خدا کی نعمتیں اور اس کا بلاوا کیا ہے؟ اٹل ہے۔ خدا لا تبدیل ہے تو اس کے کہے ہوئے الفاظ، اس کا کلام بھی کیا ہے؟ لا تبدیل ہے۔ میں جب اس حوالے کو پڑھتا ہوں تو مجھے خدا کی رحمت کا جو منبع ہے، جو جوہر ہے، اس کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور اس کی محبت کی گہرائی میں جھانکنے کا مجھے موقع ملتا ہے۔ کیسے یہ موقع مجھے ملتا ہے؟ کیسے یہ موقع آپ کو ملتا ہے؟ کیسے مجھے یہ سیکھنے کا موقع ملا کہ یہ موقع جڑاں والے کی کلیسیاؤں اور پاسبانوں کے لیے، تمام مسیحوں کے لیے بھی ہے، تاکہ میں اور آپ پولوس کی طرح خدا کی رحمت اور اس کے لامتناہی فضل کا بیان ان تک کر سکے جو اس کو نہیں جانتے، تاکہ وہ بھی خدا کے نجات بخش منصوبے کو جان کر اس میں شامل ہو اور اپنی نافرمانی کی زندگی سے باہر نکلے۔ یہ کلام مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جب میں اور آپ بھی نافرمان تھے تو اس کی رحمتیں ہم پر بھی نازل ہوئی۔ اس نے ہمیں بھی بلایا، اس نے ہمیں بھی پکارا کہ ہم آئیں اور اس کی محبت میں نافرمانی سے نکل کر فرما برداری میں آ کر اس کے رحم کو حاصل کر سکیں۔ اس کی نعمتیں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں، جس طرح زبور نویس کہتا ہے کہ اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کرے، کیونکہ اس کی ہر نعمت اس کی وفاداری کا ثبوت ہے، اس کی محبت کا ثبوت ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں اس لیول پر کبھی نہیں آج تک آ پائے جس لیول پر مجھے اور آپ کو چاہتا ہے کہ میں اور آپ پاکیزگی کی زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہم ہر روز کہیں نہ کہیں کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اس کی نعمتوں کا فلو جو ہے، اس کی برکتوں کا بہاؤ جو ہے، وہ ہماری زندگیوں میں چلتا رہتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ میں لا تبدیل ہوں، میرے وعدے لا تبدیل ہیں۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری داد رسی کروں گا، میں نے وعدہ کیا ہے کہ اس دنیا کو میں نے تیرے ہاتھ پہ دے دیا ہے، میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرا پروردگار ہوں، تیرا محافظ ہوں، تیرا شافی ہوں، تیرا رہبر ہوں، اور میں کبھی بھی اس سے دستبردار یشوع سے اس نے کہا کہ آگے چل، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی میں تیرے بھی ساتھ۔ تو وہ مجھے بھی کہتا ہے، آپ سے بھی کہتا ہے، اور جڑوں والے کلیسیا سے بھی کہتا ہے، پاسبانوں سے بھی کہتا ہے کہ قدم بڑھاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نافرمانی کی طرف نہیں جانا، خدا کے احکام سے اعراض نہیں کرنا، اور ان باتوں کی طرف نہیں جانا جن باتوں میں غیر مسیحی موجود ہے۔ پھر ہم نے اور ان میں کوئی فرق ہے نہیں۔ خدا کی نعمتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اگرچہ تو نافرمان ہے لیکن اس کی محبت لازوال ہے، اس لیے وہ تجھے اپنی نعمتوں سے کیا کرتا ہے؟ نوازتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں خدا کی اس برکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بعد لا تبدیل ہے، اس نے ہمیں بلایا تاکہ ہم اس کی نعمتوں میں لنگر انداز ہونا سیکھیں۔ جس طرح جہاز جو ہے وہ لنگر ڈالتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، ہمیں بھی اس کی نعمتوں میں لنگر ڈال کر کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو جانا ہے، تاکہ ہم اس کی محبت میں پیوست ہوتے چلے جائیں اور اس کی امید اور اس کی سلامتی کو حاصل کرتے چلے جائیں۔ اور یہ محبت خدا کی جو ہے وہ میرے لیے نہیں، صرف آپ کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا سے وہ پیار کرتا ہے، اور اس پوری دنیا میں نافرمان بھی موجود ہیں، اور نافرمانوں سے وہ اپنی رحمت کے وسیلے سے کلام کرتا ہے۔ کبھی آپ نے اپنی زندگی پر غور کیا ہوگا کہ وہ آپ سے کلام کرتا ہے سائیکل کے وسیلے سے،
وہ آپ سے کلام کرتا ہے روٹی کے ایک نوالے کے وسیلے سے، وہ آپ سے کلام کرتا ہے آپ کے ہنر کے وسیلے سے، جو آپ کو ہاتھ خداوند نے دیے ہیں، ان کے استعمال اور ان میں جو ہنر اس نے ڈالا ہوا ہے، اس ہنر کے وسیلے سے وہ آپ سے کلام کرتا ہے۔ آپ کے پاؤں جس راہ پر چلتے ہیں اس راہ کے وسیلے سے وہ آپ سے کلام کرتا ہے، آپ کے لفظوں کے وسیلے سے وہ آپ سے کلام کرتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں بے ادبی کا وسیلہ بن رہا ہوں، وہ میرے اندر بات کر رہا ہوتا ہے کہ پادری صاحب آپ بے ادبی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہم اس کی آواز نہیں سنتے۔ جب ہم اس کی آواز نہیں سنتے تو کیا وہ اپنی رحمت ہم سے ہٹا لیتا ہے؟ وہ نہیں ہٹاتا، وہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور جن کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی نعمتیں، یہ زندگی جو مجھے ملی ہے، یہ جو سانسیں میرے اندر ہیں، یہ مجھے یاد دلاتی ہیں کہ یہ سانسیں کس کی ہیں؟ بولے کس کی ہیں یہ سانسیں؟ خدا کی سانسیں۔ جب انسان کو بنایا تو اس کے لفظوں میں زندگی کا خدا کی یہ سانسیں میرے اور آپ کے اندر ہیں۔ میں صرف آج اتنا آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پولوس یہ کہتا ہے کہ بھائیوں میں تمہیں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر، ذرا میرے ساتھ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو، 12واں باب میں رومیوں کے خط کا پس اے بھائیوں پہلی آیت میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کی پسندیدہ ہو۔ اس کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں کو یاد دلا کر کہ تیرے ارد گرد، تیرے چوگرد خدا کی نعمتیں اور برکتیں موجود ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید میرے پاس زندگی گزارنے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے، شاید میرے پاس پیسہ کافی نہیں ہے، شاید میرے پاس جو ہے وسائل کم ہیں، لیکن جو وسائل ہوتے ہیں ان کی شکر گزاری کتنی کی جاتی ہے، جو زندگی کی سانسیں ہیں ان کی شکر گزاری کتنی کی جاتی ہے۔ اگرچہ شکر گزاری نہیں کرتے، نافرمانی کی زندگی بسر کرتے ہیں، تو بھی اس کی رحمتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ خداوند مجھ پر اور آپ پر اپنی نجات کا دروازہ کھولے رکھتا ہے تاکہ ہم لوٹ کر اس کی طرف آئیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ایسا ہے کہ خدا اپنے نجات بخش منصوبے میں ہمیں جو ہے وہ شامل رکھنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کیا ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ، abundant life۔ پچھلے دنوں شام کی عبادت میں اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ سادہ سندر سنگھ سوامی جو ہے وہ جو چولا پہنتے تھے ہماری طرح، ہمارے چولے میں تو جیبیں ہیں، ان کے چولے میں جیبیں نہیں ہوتی۔ تو ایک جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے تو آواز آئی کہ سندر اس جنگل اور ویرانے میں بیٹھا ہے، مجھے اپنے باپ کی حویلی یاد نہیں آتی؟ تیرے چوگے میں کوئی جیب نہیں ہے، تجھے اپنے باپ کی جائیداد یاد نہیں آتی؟ ادھر تو جو خوراک کھا رہا ہے تجھے تیرے باپ کا دسترخوان یاد نہیں آتا؟ سادھو سندر سنگھ نے کیا کہا ہوگا؟ تصور میں لائیں، اس نے کیا کہا ہوگا؟ سادہ سی بات وہ فرماتے ہیں کہ میں خوش ہوں، میری ساری ضرورتیں کیا ہوتی ہیں؟ پوری ہوتی ہیں۔ جب ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں کثرت والی زندگی۔ اس کو کثرت والی زندگی نہیں کہتے کہ گھر میں ہر طرح کے شو پیس سجا کے رکھے ہوئے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو آپ کو کچھ بھی نہیں دیتے، کیونکہ پیسہ بہت ہے، کہیں نہ کہیں کچھ چپکا نہیں۔ گھر کو خوبصورت جس طرح سے ہم بناتے ہیں، لاکھوں روپے کے شو پیس لگا لیتے ہیں، اس میں اپنے دل کے گھر پر بھی خدا کی رحمتیں یاد کر کے اندر کی بھی صفائی کرنے کی کوشش کریں۔
تو ایمان مضبوط ہوگا، تو ایمان بڑا ہوگا، تو ایمان طاقتور ہوگا، تو یہ کہا جائے گا کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی. لیکن ہم اپنی زندگی کی فکروں میں لگے رہیں گے تو کچھ بھی حاصل ہماری زندگی میں نہیں ہوگا. خدا مجھے اور آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر بھی اپنا دھیان رکھیں کہ ہم خدا کی نعمتوں کو وصول کرنے والے ہیں، پانے والے ہیں. جب ہم خدا کی نعمتوں کو پاتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسیحی پر لازم ہے کہ وہ اس کی کیا کرے؟ شکر گزاری کرے. ایک مسیحی پر لازم ہے. میں ایک گاؤں میں تھا تو میرے پاسٹر اس کے ساتھ بھی ایک بھائیوں کا جو ہے وہ گھر تھا، بھائی مشن والوں کا. تو ہم آمنے سامنے رہتے تھے، ملاقات بھی ہوتی تھی. تو ان کے گھر میں شادی کا سلسلہ شروع ہوا اور میرے پاس کارڈ آیا کہ آپ کے ہر ایونٹ میں جو ہے وہ آنا ہے. اب میں نے ان سے کہا کہ میں تو نہیں آ پاؤں گا، بہت سارے ایونٹ ہیں آپ کے، تو مجھے عبادات صبح شام کروانی ہوتی ہے، تو جو ٹائم مناسب ہوگا میں آ جاؤں گا. تو میں جب واپس آتا تھا تو اس گھر میں دعا بندگی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا. کبھی کوئی پاسٹر ایک دن مہندی ہے تو کوئی ایک پاسٹر آیا ہوا ہے، آج کیا ہے جی آج تیل ہے تو کوئی ایک پاسٹر اور آیا ہوا ہے، تو کوئی عبادت نہیں کر رہے. پھر مجھے اتفاق ہوا تو میں ان سے جا کر ملا تو میں نے بات کی. ایک بات انہوں نے کہی کہ پادری صاحب شیطانی موسیقی نہ وہ بہتر ہے کہ اسی الہی موسیقی میں اپنا کی. کتنی بڑی بات ہے. اور ہم جب تک کام نہ کر لیں تب تک ہمیں شروع نہیں کرتا. وہ نعمتیں ہمیں یاد دلا رہی ہوتی ہے کہ تم نافرمانی کر رہا ہے. وہ نعمتیں ہمیں یاد دلا رہی ہوتی ہیں کہ تو خدا کی برکت اور بخشش کو ضائع کر رہا ہے. وہ نعمتیں ہمیں یاد دلا رہی ہوتی ہیں کہ تو اپنے لیے جہنم کی آگ خرید رہا ہے. لیکن ہم اتنے بدمست ہوتے ہیں کہ ہم خدا کی نعمتوں کو حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کی نعمت میں اس کے نجات کا منصوبہ ہے. اس کی نعمت میں اس کے پیار کا ذکر پایا جاتا ہے، اس کے پیار کا اظہار پایا جاتا ہے. مزمور 133 جب ہم نے سنا ہے تو ایک پیار کی اور مثال ہے جو خدا چاہتا ہے کہ بنی انسان کے درمیان قائم ہو، اور کہا کہ تم کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے ہیں. اب کچھ بھائی باہم مل کر رہتے ہیں لیکن منصوبے برے بناتے ہیں، اور کچھ بھائی باہم مل کر رہتے ہیں جو خدا کے جلال کے لیے کام کرتے ہیں، جو خدا کی حضوری کے لیے کام کرتے ہیں، جو خدا کے نام کی برکتوں کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں، جو اس کی رحمتوں اس کی نعمتوں میں نافرمانی نہیں کرتے. اچھا ان کو بھی پتا ہوتا ہے نافرمانی کرتے ہیں. جھڑا والا میں جو واقعہ ہوا ان کو پتا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں. ایک بات جو کل بھی گردش کر رہی تھی، آئی جی پنجاب، ہم ڈھونڈ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم، اور جس نے اعلان کیا وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہ کیا ڈھونڈنا ہوگا؟ یہ بھی تو ڈھونڈنا ہے کہ جس نے کھڑے ہو کر سارے اجتماع کو سایہ انتشار دلایا وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو پکڑیں گے جنہوں نے یہ سارا کہا. ہے کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ لیکن خدا جانتا ہے کہ میں نے برائی میں سے بھلائی کیسے پیدا. وہ اپنی نعمتیں ان کو یاد دلاتا ہے، نعمتیں یاد دلا دلا کر ان کی نافرمانی کو بھلا کر انہیں اپنی طرف لانا چاہتا ہے. بات سادھو سندر سنگھ کی چل رہی تھی تو یہ بھی سادھو سندر سنگھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس نے بائبل جو جلائی تو بائبل کو تو آگ لگ گئی،
لیکن اس آگ کو جب سادھو سندر سنگھ نے لگا لیا تو پھر اپنے اندر سے نہ بجھا پایا. ایسے پاکستان میں بھی ہوتا چلا آیا اور ہوتا رہے گا. جتنے آگ لگاتے ہیں وہ اس آگ میں پھر جل کر اسی کے ہو جاتے ہیں. اور یہ خدا کرے گا کہ خدا اپنے نام کو عزت اور جلال دے گا. انہوں نے جڑا والا کی کلیسیا نے خدا ان کو برکت دے, بغیر خوف کے آج پھر وہاں پر عبادات کر رہے ہیں, اور یہ خدا کے جلال کے لیے. میں آج آپ سب کے سامنے تمام پاسبانوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. تقدس ماں بشپ آزاد مارشل صاحب کے لیے, تقدس ماں بشپ جو ملتان کے ہیں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. بشپ علیم جو فیصل آباد کے بشپ ہیں ان کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں. کیتھولک بشپ جتنے ہیں میں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, جو گاہے بگاہے جڑا والا کی ساری کلیسیاؤں میں گئے, اور سب سے پہلے جو گئے وہ پاسٹر جان ایڈی تھے اور ان کی مسز رچل تھی, جو وہاں پر جا کر پورا دن ان کے ساتھ رہے, پوری رات ان کے ساتھ رہے اور چرچز میں جاتے رہے. یہ نہیں ہے کہ خدا کے خادمین جو ہیں وہ اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں, وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں. کراچی میں بھی بہت سارے لوگوں نے اظہار یکجہتی کا مظاہرہ ضرور کیا ہے, لیکن ایک بات میں نے جب سنی تو میرا دل بڑا ہوا, اور وہ بات کیا تھی کہ ہم شاید اپنی اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں. ایک خدا کی بیٹی جس نے یہ پوسٹ ڈالی کہ کیوں نہ ہم آستر کی طرح دعا اور روزے میں جائیں, سڑکوں پر شور مچانے کے بجائے سڑکوں پر جا کر دعا کریں, روزے رکھیں, اور اپنی زندگی کا ایک دن کا خرچہ کم از کم بچا کر ان لوگوں کو دیں. اور آج میں آپ کو بھی چیلنج دینا چاہتا ہوں, پوری کلیسیا کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. میں مقرر نہیں کرتا نہ اپنی ذات پر نہ آپ پر, کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں سے کچھ نعمتیں جو خدا نے ہمیں دی یہ یاد